क्वाड से ऑकस तक की जर्नी और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजिट वाशिंगटन जो 24 सितंबर को ड्यू है, जहां पर क्वाड की मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली से भी एड्रेस करेंगे। आफ्टर ऑल इस नए अलायंस की ज़रूरत क्या पेश आई, ऑकस की ज़रूरत क्यों पेश आई? ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन बेचने का जो ऐलान किया यूनाइटेड स्टेट्स ने और एक नया मिलिट्री पैक्ट बनाया यूके को साथ लेके, जिस पे फ्रांस बहुत अपसेट है क्योंकि फ्रांस वो न्यूक्लियर सबमरीन बेच रहा था ऑस्ट्रेलिया को। तो आफ्टर ऑल इस सारे खेल का नतीजा क्या था? प्रेस कह रहा है और वाइट हाउस के स्पोक्स पीपल कह रहे हैं कि चाइना को कंटेन करना है। वाइट हाउस के लोग तो नहीं ये कह रहे, मगर उनकी बातों में ये इशारे मिल रहे हैं। प्रेस खुल के कह रहा है, चाइना ने कंडेम भी कर दिया। तो क्या क्वाड पीछे चला जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं। क्वाड की मीटिंग भी 24 को वाशिंगटन में वाइट हाउस के अंदर हो रही है, उसका एक अपना अमल दखल है। इससे पहले एक बहुत बड़ा 5 कंट्रीज़ का मिलिट्री का एक अलायंस था, 5 आइज़ का, जिसमें कनाडा भी था, यूएस भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, न्यूजीलैंड भी था। और अब हम देख रहे हैं ये नया ऑकस का, जिसमें अब सिर्फ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम है। अगर हम थोड़ा पहले जाएं, 1951 में एनजोस के नाम से एक ग्रुप बना था, जिसमें न्यूजीलैंड भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था, यूनाइटेड स्टेट्स भी था, और वो भी मिलिट्री पर भी फोकस था, लेकिन उस पर कोई बहुत काम नहीं। और क्वाड भी पिछले कुछ सालों से एक्टिव हुआ, खासतौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने से। लेकिन क्या चाइना को इससे कोई ख़तरा है? चाइना भी बोलने के लिए बोलता है, अमेरिका भी दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन यूँ लगता है दुनिया को कि जैसे सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स की डील्स हो रही हैं। और ख़ास तौर पर ये जो ऑकस का मामला एकदम से सामने आया, ये भी सवाल खड़ा करता है कि क्या जो अमेरिका की गलतियां और एक तरह से जो बहुत ही, मैं कहूँगा, जो एम्बैरसमेंट अफ़गानिस्तान के मसला पर हुई, क्या उससे तवज्जो हटाने का काम था? ये वो सारी बातें जो डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ ब्रेन बस्ट में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब, एक नया अलायंस बन गया, मिलिट्री पैक्ट बन गया कि हम बेचेंगे जी सबमरीन। फ्रांस ने बड़ा सख्त उस पर कहा, और वो ज़ाहिर उसका कहना बनता भी है कि एक डील पहले से हुई है, नंबर 1। नंबर 2, फ्रांस इत्तेहादी है, नेटो का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने इत्तेहादियों की कोई परवाह नहीं। पहले ट्रंप साहब पर यह गिला किया जाता था कि उनको परवाह नहीं है, हालांकि ट्रंप साहब का ये कहना था कि हम अमेरिका का अपना फेयर शेयर मांगते हैं, नेटो के एक्सपेंडिचर में सब अपना अपना हिस्सा डालें परसेंटेज के हिसाब से, तो उन पे गिले थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि एक आयरन लेडी जर्मन की जो चांसलर थी वो अभी गई हैं। हाँ जी। फ्रांस के भी इलेक्शन सर पे खड़े हैं, और दुनिया में अब बहुत सारे काम इलेक्शन गिर्द गिर्दी होते हैं। अमेरिका में हमने देखा बहुत सारी इंटरनेशनल उथल पुथल इलेक्शन गिर्द गिर्दी होती है। कनाडा में आजकल इलेक्शन हो रहे हैं, वो आपके सामने सूरत हाल है। यहाँ पे तो खैर हमारा कोई इंटरनेशनल रोल ना होने के बराबर है, बल्कि हम तो अपने 2 कैनेडियन चाइना से वापस नहीं ले पा रहे। हमारी डॉक्टर साहब कनाडा की इलेक्शन डिबेट में कोई चीन का कुछ ज़्यादा जिक्र भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मैं हैरान हूँ मैं हैरान हूँ कि वो जो 2 नागरिक वहाँ पर पिछले 1000 दिन से ज़्यादा जेलों में हैं, उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। और तो और छोड़िए कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स जी, उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। आपने बात की, मैं हैरान हूँ इस बात का जी कि जब क्वाड जो है जी वो बना हुआ था जी है जी, क्वाड का भी मतलब यही था कि टू कंटेन चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। राइट, दैट्स व्हाट क्वाड वाज। राइट। अब एक आगे ऑकस आ गया। राइट, ये तो 100% हाँ जी बिजनेस प्रोपोजिशन है, 100%। राइट। देयर इज नो इफ एंड बट अबाउट इट। देखिए, फ्रांस का अभी फैसला नहीं हुआ था। फ्रांस वाज इन नेगोशिएशंस विद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर $90 billion वर्थ टू सेल देम सबमरीन्स। राइट।
پہلے اس دنیا میں سبمرینز جو ہیں وہ صرف اور صرف 5 کنٹریز میں ہیں جی جی. نیوکلیئر یو کے نیوکلیئر جی یو کے, رشیا, چائنا, فرانس, برٹین اینڈ انڈیا رائٹ. دیٹس آل. Yeah. اب یہ جو ہے سب مرین جو ہے آسٹریلیا کے پاس چلے جائے گی. یہ ہو سکتا ہے ایک جرمنی کو مل جائے, 3-4 آسٹریلیا کے پاس ہو جائیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وین دیر واز کویڈ واٹ واز دا نیڈ فار آکس. پہلا کوشچن یہ اٹھتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ تو دیکھیے, وہ تو ابھی تک انہوں نے ختم نہیں کیا اینزوز کا معاملہ, وہ بھی ملٹری پہ تھا. کوارڈ بھی آفیشلی کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے. وہ ایون آکس بھی یہ نہیں کہہ رہے. آکس ذرا زیادہ بڑا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے کہ اس میں صرف ملٹری کا ہی فوکس ہے, اور وہ بھی نیوکلیئر سب میرین کا. دیکھیے جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا, میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آکس از اباؤٹ اپڈیٹنگ دی ایگزسٹنگ الائنسز رائٹ ٹو بیٹر میٹ دا تھریٹس آف ٹوڈے اینڈ ٹمارو. رائٹ. دیکھیے آج کے زمانے میں کوئی مجھے یہ کہے, جی میں نے بھی دنیا دیکھی ہے اپنی چھوٹی سی عمر میں, جو کوئی مجھے یہ کہے کہ آج کے زمانے میں ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح جی ہٹلر جیسے آدمی کو جا کے کنٹرول کر لیں گے, وہ نہیں کر سکے. جی آپ کو پتا ہے برٹش پرائم منسٹر اور فرانس کے جو پرائم منسٹر ہیں جی چیمبرلین ایڈورڈ ڈالاڈیئر, وہ 1938 میں اس کے ساتھ جا کے سندھی کر آئے. رائٹ. لیکن کیا اس کے بعد وار رک گئی؟ وہ زمانہ اور تھا. آج کے زمانے میں کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا ٹو ہیو اے وار, اسپیشلی نیوکلیئر وار. ہے نیوکلیئر وار جب اس لیول پہ ہوگی. دیکھیے اب مطلب کوئی چائنا کے ساتھ سیدھی وار نہیں کر سکتا. اور تو اور چھوڑیے, ہندوستان میں بھی جی کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں پاکستان کو سبق سکھا دو, ان پہ حملہ کر دو. آج کے زمانے میں ان کے پاس نیوکلیئر ویپنز, انڈیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز, اور آپ رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز. Who can afford to have a war? So war کا تو کوشچن نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ how we can sell our best جی and how we can make dollars, and this is all I think a criteria of the big defense corporations جو باقاعدہ یہ ڈیفینس اکوپمنٹ بناتی ہیں. ان کا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ لگتا ہے مجھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کویڈ کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ یہ پیور ملٹری ٹیرر ہے. جی کویڈ کا بھی مطلب یہی تھا. نہیں اس میں ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہیں. نہیں دیٹ از فائن, لیکن مطلب دیکھیے جو اس میں ڈاکٹر صاحب ایکالوجی بھی شامل ہے کویڈ میں. اس میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگی. کویڈ میں دیکھیے کون کون سے کنٹری شامل ہیں. یو ایس, آسٹریلیا, جاپان, انڈیا, ساؤتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا. ٹھیک ہے, تو انڈیا اس میں فارملی شامل ہے, کویڈ میں شامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس میں فارملی نہ تو یونائٹڈ کنگڈم شامل ہے, نہ اس میں نیٹو کے الائز ہیں. فرق یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود ابھی بائیڈن کا وہ کوٹ پڑھا, انہوں نے کہا کہ اپ ڈیٹ دا جو ایگزسٹنگ ہیں. اب ایگزسٹنگ میں ڈاکٹر صاحب بہت سارے ہیں, صرف کویڈ نہیں ہے. میں تھوڑا سا وضاحت کروں کہ اینزوس ہے. ٹھیک ہے, اینزوس ختم نہیں ہوا, وہ بھی کام کر رہا ہے. کر رہا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ تھا جو 5 آئیز تھی, وہ بھی کام کر رہا ہے. وہ کوئی نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ڈفرینٹ ہے. 5 آئیز جو ہے انٹیلیجنس شیئرنگ تھا نا, وہ ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, جس میں وہ 5 آئیز میں تو کینیڈا بھی آتا ہے. ہاں جی, وہ مطلب یہ تھا کہ ایک انٹیلیجنس شیئرنگ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے طاہر صاحب, جی جب انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول اینڈ کنٹین دی ادر دشمن. جی ٹھیک ہے نا. جب انٹیلیجنس شیئر آج کے زمانے میں انٹیلیجنس شیئرنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ دین سیلنگ سب مرینز. رائٹ. سب مرینز تو سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ کل کو ہماری وار ہو گئی, ہم سب مرینز کو یوز کر لیں گے. رائٹ. سب مرینز کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے. ہاں جی, یہ اب وار جو ہے یہ کوئی, ہاں یہ ٹھیک ہے کچھ سب مرینز آپ یوز کر سکتے ہو ٹو تھرو میسائلز آن ادر کنٹریز. رائٹ. لیکن آج کے زمانے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تو اینٹی بیلسٹک میسائل بنے ہوئے ہیں, بٹن دبانا ہے. میں اس کے دیکھیے ہم نے اس کے جو ہیں اسپیکٹس آکس کے دیکھ رہے ہیں جو ہمیں جن سے ڈس ایگری کر رہے ہیں, وہ ٹھیک بات ہے کہ یہ ملٹری کی ایک سیل ہے.
اور یہ ایک ملٹری پیکٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی آنیسٹلی دیکھنا ہوگا کہ جو نیشنز ہیں وہ تو دیکھیے سیل تو کارپوریشن کرنی ہے, وہ ادھر نہیں کریں گے تو اسلحہ ادھر بک جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ چائنا کو جو کنٹین کرنا ہے. جب چائنا کو کنٹین کرنے کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ دنیا میں کوئی بھی نیشن نہیں سمجھتی کہ ہم چائنیز کو یا پورے کنٹری کو کنٹین کر رہے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. وہ صرف اس رجیم کی بات ہے. دھندا جو ہے, کاروبار جو ہے, وہ تو چائنا کے ساتھ سب کا ہے. مطلب وہ تو امریکہ کا بھی ہے. اگر وہ میزائل بیچ رہے ہیں تو چائنا کو اگر یہ جو اپنا سب میرین بیچنے کی امریکہ اگر آفر کر دے تو چائنا سب سے پہلا بائر ہوگا خریدنے میں. اگر پیسہ ہی کمانا ہے, ہمیں یہ بھی ایک اینگل دیکھنا ہے, اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو وہ چائنا سب سے بڑا بائر ہو سکتا ہے امریکہ کے اسلحے کا, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ اگر صرف, لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب دو تین چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پورا مکمل طور پر بلیک اینڈ وائٹ ہے, ٹھیک ہے. دو تین چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے پریشر بھی رکھنا ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, اور بات چیت بھی کرنی ہے. طاہر صاحب, اگر ایک چھوٹے سے کنٹری نارتھ کوریا کے اوپر تو یہ پریشر ڈال نہیں سکے. نارتھ کوریا جو ہے وہ ایوری ڈے نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے, ایوری ڈے میسائل جو ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ پریشر ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. نہیں, وہ دیکھیے یہ کہنے کی بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا. میری بات سن لیجیے. اگر یہ پریشر نہ ہو نا تو نارتھ کوریا کا میزائل ساؤتھ کوریا پہ گر چکا ہوتا, جاپان پہ گر چکا ہوتا. ڈاکٹر صاحب وہ نارتھ کوریا اپنے آپ کو دیکھیے, کوئی بھی کنٹری اتنا بے وقوف نہیں ہے, کوئی بھی لیڈر اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ میسائل مار کے اپنے کنٹری کو تباہ کر دے. وہ ہوتے ہیں, وہ اپنے کنٹری کو ہٹلر تھے. نہیں, وہ ہٹلر. آج بھی لوگ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم نے صدام حسین کی مثال دیکھی. دیکھیے اس کے مطلب بہت خوفناک بھی پہلو تھے, کچھ اس کی وجہ سے بیلنس وہاں پہ قائم بھی تھا, وہ الگ باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے نا یہ دباؤ ہی ہیں, ورنہ نارتھ کوریا اتنا ریکلیس کنٹری ہے, میں آپ کو بتاؤں اتنا. دیکھیے وہ اب اپنے دکھاوے کے لیے نارتھ کوریا بھی پبلک کنزمپشن کے لیے میزائل ٹیسٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیے میسائل جب ٹیسٹ ہوتے ہیں جی, ان کو نہیں وہ روک سکا. یہ کیا میزائل ٹیسٹ کو نہیں روکا جا سکتا, میزائل پھینکنے کو روکا جا سکتا. پر پھینکنے والی تو میں بات چونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے سہمت نہیں ہوں, کیونکہ کوئی بھی کنٹری جی اگر نارتھ کوریا میسائل پھینکے یا کل کو ایران میسائل پھینکے سعودی عربیہ پہ, دے آر آسکنگ فار ایبسولوٹلی کہ ہمیں آ کے آپ مار دو. تو ڈاکٹر صاحب وہ اسی لیے وہ دے آر آسکنگ, اگر وہ ان کے سر پہ نہیں بیٹھے ہوں گے نا یہ بڑے بڑے جیسے کہتے ہیں نا مگرمچھ, ٹھیک ہے نا, تو وہ اسی لیے نہیں پھینک رہے. ڈاکٹر صاحب اگر یہ نہ بیٹھے ہوں نا تو پھر ان کو پتہ کس نے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے دنیا بڑی کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہوئی ہے آج کی دنیا اتنی سمپل نہیں ہے. اس کو بھی آپ بیچ میں رکھ لینا. جو ہندوستان کے MEA کے اسپوکس پرسن ہیں جی مسٹر بگاچی, انہوں نے کہا کہ کویٹ اسٹینڈز آن اٹس اون. رائٹ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہندوستان کا یہ ہے کہ کویٹ اسٹینڈز آن اٹس اون. رائٹ, ادر جو گروپ بنے ہیں دے اسٹینڈ آن دیئر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زندگی میں گروپ بنتے جائیں گے, انہی گروپوں کے بیچ میں سے سب گروپ بنتے جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں آج یہ ڈسکس کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, کوارڈ کی اہمیت بالکل ختم نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو 24 سپٹمبر کو وائٹ ہاؤس میں اس کا اجلاس نہ ہو رہا. نہیں ختم تو میں نے کہا ہی نہیں, ویسے میں بتا رہا ہوں, اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں. ہمارے ویورز کچھ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اس کی اہمیت بہت ہے. اگر نہ ہوتی تو 24 سپٹمبر کو یعنی ایک ہفتے بعد اس کا اجلاس نہ ہو رہا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہمیت تو ایز اٹ از ہے. اور تو ہر سال وہ اسپیشلی پرائم منسٹر نریندر مودی کے لیے بھی بہت اہمیت کی بات ہے, چونکہ کووڈ سے ابھی پوری دنیا پوری تو نہیں نکلی, کچھ نکلی ہے, کچھ ابھی تو چلے گا کووڈ کے آفٹر افیکٹس, ٹھیک ہے, لیکن کچھ نکلی ہے. کچھ چیزیں دنیا کو سمجھ آ گئی کہ کووڈ کے ساتھ اب جینا اسی طرح جینا ہے. ٹھیک, اس ساری سچویشن میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا آنا میرے نزدیک UN جنرل اسمبلی کا میں ان کا جو خطاب کرنا وہ تو روٹین کی بات ہے. نہیں وہ دیکھیے وہ روٹین ہے. کیا ہوتا تھا ہر سال سارک جو ہے جی جب آیا تھا بہت امپورٹنٹ تھا.
सार्क की हर साल साइड मीटिंग होती है, राइट जी, जब भी ये इकट्ठे होते हैं। राइट राइट इस बार वो मीटिंग हो या ना हो ये भी नहीं पता, क्योंकि उसमें पाकिस्तान मेंबर है, अफगानिस्तान मेंबर है, नेपाल मेंबर है, म्यांमार मेंबर है, बांग्लादेश मेंबर है, इंडिया मेंबर है, श्रीलंका है, श्रीलंका और वो अपने आइलैंड जो है मालदीव, मालदीव, राइट वो एंड इस बार जो 2-3 कंट्रीज हैं जिसमें म्यांमार है, राइट अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बड़ी बुरी ये सूरत ऐसे 3 कंट्रीज हैं जो perhaps would not like to have any kind of meeting. या वो वैसे एटलीस्ट म्यांमार और अफगानिस्तान को तो वो खुद सार्क वाले भी नहीं बुलाना चाहेंगे अभी जो सिचुएशन नहीं, तो जब आएंगे देखिए बुलाएंगे तो सबको बुलाएंगे, ठीक है, वही इसलिए वो तो इसलिए शायद मीटिंग ना हो। वो तो खैर डॉक्टर साहब रीजनल एक कोऑपरेशन का एक है ना इदारा सार्क की अहमियत बहुत सालों से ख़त्म हो चुकी है, जब से पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन जो है ना कम नहीं हो रही, क्योंकि ये 2 बड़े कंट्रीज हैं। आपने टेंशन की बात की, मैं यहाँ पर जी एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ। अमेरिकन थिंक टैंक जी जो हडसन इंस्टीट्यूट है, हाँ जी, उन्होंने ये ओपनली कहा है कि पाकिस्तानी ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं आज भी टेररिस्टों को अगेंस्ट इंडिया। देखिए वो रिपोर्ट अभी आई है, अपर्णा पांडे हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने नहीं, that's fine, मैं लेकिन आपको रिपोर्ट का मतलब ये है जी मैं आपको कि- अभी बता रहा हूँ। हाँ। अपर्णा पांडे जी का वैसे अपने व्यूअर्स के लिए हमने पिछले महीनों एक इंटरव्यू भी किया था, बहुत एक्सक्लूसिव टैग टीवी पे मैंने ही किया था। अपर्णा पांडे जी हैं, हुसैन हकानी हैं, मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह सैम है, सैम ही इज़ फ्रॉम मिडल ईस्ट फोरम, तो उनकी ये रिपोर्ट है, वो भी अपनी जगह पे अहमियत है, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना डॉक्टर साहब टोनी ब्लिंकन का जो टेस्टिफाई किया उन्होंने ना, उसमें जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग शब्द पढ़ते, उससे काफ़ी नर्वसनेस पाकिस्तान में पाई जाती है। इस देखिए चलिए हमने बातचीत अब जोड़ते हैं ऑकस को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, या ठीक है, क्योंकि भारत को इससे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत की देखिए ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बढ़िया दोस्त है, भारत का बहुत बढ़िया दोस्त है, या यूके भी बहुत बढ़िया दोस्त है, और यूएसए भी बहुत बढ़िया दोस्त है, यानी भारत को तो इससे कोई इनसिक्योरिटी है नहीं। ये जहाँ बनाया कहीं- नहीं, भारत के लिए तो ये बनाया नहीं गया। वही नहीं कुछ लोग भारत में कह रहे हैं कि भारत को क्यों शामिल नहीं किया, हालांकि भारत ऑलरेडी क्वाड में है, काफी है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। अब जहां कहीं इनको जरूरत पड़ेगी वो भारत जाहिर इनके साथ होगा ही ना खड़ा, नेचुरली ये भी भारत के साथ खड़े होंगे, कल कुछ क्योंकि ये इंडो पैसिफिक ओशन के मिलिट्री के लिए ही है ना, राइट, ठीक है ना। और बात तो पैसिफिक ओशन की हमने कई बार की है कि बेसिकली जो एक्सपेंशनिस्ट जी। पॉलिसी ऑफ चाइना की कि पैसिफिक बिलोंग्स टू देम, Right. साउथ चाइना जो साउथ China Sea है। चाइना सी है वो उनका है, जैसे उनकी मतलब मालकाना प्रॉपर्टी है, दैट्स हाउ दे थिंक। सो उसको रोकने के लिए चाहे जी ऑकस बने, जी जी क्वाड इज मच मोर बिगर than even AUKUS. जैसे आपने पहले कहा कि AUKUS is basically only a militarily pact. बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। Whereas Quad is altogether. वो तो सर एनवायरमेंटल की भी बात करते हैं, ठीक है, वो ट्रेड की बात भी करते हैं, ठीक है, और वाकई जब ये बात वो करते हैं तो वो दे बीन दैट टू, चूंकि उसमें सबका इंटरेस्ट है ना। अब देखिए ना, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल नहीं, अगरचे इसमें ऑकस में, मगर उसमें तो है, ठीक है। न्यूजीलैंड अगर से छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी अपनी अहमियत है, स्ट्रैटेजिक उसकी अहमियत है। तो इन सब का जो आपस में ट्रेड है, इससे दुनिया की जो है ना, देखिए अमेरिका इधर है, ऑस्ट्रेलिया उधर है, तो पूरी दुनिया एक तरह से यूनाइट इकट्ठे होते हैं। जितने हमारे दर्शक हैं उनको ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि जापान, लोग जैसे हम कहते हैं कि इंडिया क्यों नहीं शामिल किया, जी, ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि जापान को क्यों नहीं शामिल किया। जापान का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी भी मिलिटरी मतलब ग्रुप में शामिल नहीं आ सकते, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है। इसलिए जापान का कहीं भी आप नहीं देखेंगे नाम, ना नेटो में ना कहीं और, क्योंकि जापान को अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जापान की सर मिलिट्री वैसे भी अमेरिका की मिलिट्री, उनको क्या जरूरत है वो पैसे खर्च करें, क्योंकि जब नहीं वो पैसे खर्च कर रहे हैं, फीस देते हैं, हाँ ठीक है, पर मतलब लेकिन जब उनकी मिलिट्री की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका के पास है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट, और क्वाड के बाद वैसे भी अब हिंदुस्तान के ऊपर भी हो गई। अच्छा, ये इसमें बड़ा अच्छा है, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया
انڈیا کا خیر یہ فوکس میں نہیں تھا، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، دیکھیے بھارت اور چین کے بیچ میں بھی تو کچھ نہ کچھ کاروبار ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہیں گے، ہو رہے ہیں جی، بڑے بڑے، جو کہ ڈاکٹر صاحب نیچرل ہے. اب بھارت اور چین چھوڑ دیجئے، وہ تو پاس ہے، نیکسٹ ٹو ایچ ادر ہے. کیا چین اور امریکہ کی ٹریڈ ختم ہو گئی ہے؟ بھائی صاحب نہ چین ان کی آج بھی انڈیا کا نمبر 1 ٹریڈ پارٹنر چائنا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں، وہ تو ان کے، لیکن چین کا جو یو ایس اے کا بھی نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے، مطلب ٹریڈ، کیونکہ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ ٹریڈ نہیں کرو گے، جی، آپ اپنی انڈسٹری کو بند کروا دو گے، کیونکہ پرسنل سرٹن کمپوننٹس وہ وہیں سے آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی دل کی بات بتاؤں، میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی بات نہیں کر رہا، میں چینیوں کا بڑا مداح ہوں. ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو مطلب عام چینی جنتا ہے. ہارڈ ورکنگ نہ ہوتے تو آج 40 سال میں جی وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ وہ اوپن مائنڈ بھی ہیں، بلکہ ہم بھارتیوں کو، میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی بات نہیں کر رہا، میں بس بار بار وضاحت کر رہا ہوں، چینیوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. صفائی ستھرائی کا جو چین کا نظام ہے، جو عام آدمی کا جو وہاں پہ صفائی اور سنسیئرٹی ٹھیک ہے نا، اور نان کرپٹڈ جی ان کی انوالومنٹ ٹو پروڈیوس. عام آدمی کی، ویسے چین میں کرپشن بہت ہوگی، کمیونسٹ پارٹی نے تو بہت، کمیونسٹ پارٹی کا لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب اب نا بڑی ویسے نیچے کی سطح تک آ گئی یہ کرپشن کی. شاید میں آپ ہی کے شو میں پچھلے دنوں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، کرپشن کسی بھی سماج میں جا ہی نہیں سکتی جب تک نیچے کے طبقے کے لوگوں کی زندگی اسودہ نہ ہو. بڑی سیدھی سی بات ہے. ایک پولیس افسر جو ہے جہاں کینیڈا میں ڈاکٹر صاحب ہے یا امریکہ میں ہے، آپ کو، اور مجھے پتا کہ اس کی اتنی اچھی سیلری ہے کہ اس کو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنے کی، اچھا گھر لینے کی، باعزت زندگی گزارنے کی کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ابھی بھی بھارت میں اور چین میں بھی پولیس کے کانسٹیبل کی ایسی تنخواہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا. آؤٹ آف کنٹیکسٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب 1921 کے بعد، وار کے بعد ولسن ہوا کرتا تھا پریزیڈنٹ، جی، اس نے اکٹھ کیا لوگوں کا اور اس نے کہا کہ گورنرز کا، سب کا، کہ بھائی ہم کیسے، اس وقت میں یقین ماننا جی، کرپشن بہت تھی اس وقت. آف کورس یس. اچھا، تو اس وقت یہ ایک اس کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک ہم یہ جو جن کو ہم کلرک کہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں پی ایم تو ہوتے نہیں، ٹیچرز ڈاکٹر صاحب، مطلب استاد بیچارے، کلرک، ٹیچرز اینڈ کتنی بری تنخواہ، جو بھی لوور اسٹریٹا کا لوگ ہیں، ان کا جب تک لیول اس اسٹینڈرڈ پر نہیں بنے گا، ان کا ویجز، کہ جہاں پر وہ اپنا مکان خرید سکیں، کار خرید سکیں. اس زمانے میں کار نئی نئی شروع ہوئی تھی. انہوں نے امیجیٹلی جی ودن 5 ایئرس اس چیز کو امپلیمنٹ کیا. اور آج یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہے یہاں پر پولیس میں، جی ہے بہت، مطلب نامینل. وہ اس لیے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے ان کا ایک دم بڑھا کے، جی یہ نہیں کہ ہندوستان کے کلرکوں کی طرح یا کئی دنیا کے. اور کرپشن انسٹیٹیوشن نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کرپشن کرائم کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، بدقسمتی سے اس وقت ختم کرنے کے لیے جو اسٹیپ لیے گئے وہ دیکھو نا. ٹھیک، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جن ملکوں میں کرپشن ابھی بھی دکھے یا ان دکھے انداز میں انسٹیٹیوشن ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن سماجوں میں ٹیچر کی رسپیکٹ نہ ہو. رسپیکٹ کیسے ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جب تک آپ اس کی ویلیو نہیں کرتے. رسپیکٹ ویلیو کے ساتھ ہوتی ہے. جب تک آپ اس کی ویلیو نہیں کرتے کہ وہ باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے، تو پھر آپ اس سے توقع کریں کہ وہ آپ کی بچوں کو اچھی چیزیں پڑھائے گا. وہ بیچارہ تو ٹیوشن ڈھونڈنے کے چکر میں رہے گا نا، نیچرلی، ٹھیک ہے نا، وہ بیچارہ تو اس چکر میں رہے گا کہ سائڈ سے کہیں سے پیسہ آ جائے. میں اس کو جسٹیفائی اس حوالے سے کرتا ہوں کہ آپ نے، اس معاشرے نے اس کو رسپیکٹ ہی نہیں دی، اس کی ویلیو ہی نہیں کی. تو وہی چین میں بھی یہی معاملہ ہے، یہی معاملہ بھارت میں بھی ابھی بھی دکھ رہا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، دکھ نہیں رہا ہے، اٹ از پریویلنٹ. چونکہ ہمیں یہ، میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی حد تک مجھے یہ بہت یقین ہے کہ وہ ان پہ کرپشن کے حوالے سے انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی.
نہیں دیکھیے آپ نا جو لیڈرز ہیں جی ان کو چھوڑیے، کرپشن وہاں نہیں، جی پہلے وہاں بھی تھی، جی ابھی بھی ہے منسٹرز میں، لیکن جو لوور لیول کا اسٹیٹا ہے اس میں تو 1% فرق نہیں پڑا. اب ہم اپنے دوستوں متروں سے باتیں کرتے ہیں، جی آج بھی وہ کہتے ہیں جی اگر مکان کا پرمٹ ہم نے لینا ہے تو ہمیں جا کے وہاں پیسے دینے پڑتے ہیں اس لیول پہ. لیکن سنا ہے پیسے اب کم ہو گئے ہیں، پہلے زیادہ ہوتے تھے بہت. پیسہ ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، پیسہ ہوگا تو زیادہ ملے گا نا. کنسٹرکشن دیکھیے، جس آدمی پہلے اگر 1000 مکان بنتا تھا اب 500 مکان بنتا ہے. ہاں جی، لوگوں کے پاس پیسہ ہو تو مکان بنے گا. واٹ آئی مین کہ بیسیکلی آپ نے بات جو شروع کی میں اسی کی تاکید کر رہا ہوں کہ لوور لیول کے جو لوگ ہیں جس میں پولیس مین آتے ہیں، انفینٹری آرمی کے پیپل آتے ہیں جی، ٹیچرز آتے ہیں، جو چپراسی کا سسٹم ہے وہ ختم ہونا چاہیے وہاں پر. دیکھیے چپراسی، ہر افسر کے پاس ایک چپراسی ہے صرف دروازہ کھولنے کے لیے سلوٹ، جو ویسے بھی بہت بڑا ہیومیلیشن مطلب مجھے وہ اتنا انہیومن سوری معافی چاہتا ہوں، انڈیگنیٹی اور ٹو دی ہیومن بینگ انہیومن ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے. ٹھیک ہے نا جی، وہ میں اور طارق فتح جی اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ جو سرونٹ کا کانسیپٹ ہے نا یہ اتنا کہ انہیومن ہے، بالکل، جو اٹ مسٹ بی abolished. دیکھیے I come from a well-to-do family. جی not too much. تو میں نے اپنے پیرنٹس کو، مجھے یہ عقل آ گئی بائی دا ٹائم آئی واز ان 10th، میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ میں زندگی میں آپ کو کبھی سرونٹ آپ نے نہیں رکھنے دوں گا. اگر آپ نے سرونٹ رکھا تو میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا. اس کا ریزن یہ تھا کہ ہندوستان میں نہیں دنیا میں سب سے بعد میں سرونٹ سوتا ہے اور سب سے پہلے سرونٹ اٹھتا ہے. ہاں جی، اور وہ کچھ بھی اپنے حساب سے نہیں کھا پی سکتا. تو میں نے یہ دیکھا اپنے دوستوں کے گھروں میں کہ سرونٹ کے ساتھ تو کتے کی طرح ویوہار ہوتا ہے. سر وہ مجھے میرے مطلب ابھی بہت سارے دوست بھارت سے پاکستان سے، مجھے دونوں سے ایک ہی کلچر ہے، بتاتے ہیں کہ بدقسمتی سے آج بھی ایسا ہی ہو رہا. بہت ٹھیک ہے، 12 سال کی لڑکیوں کو گھروں میں نوک کر رکھا ہوا. مطلب اٹ از سو شیمفل. وائی کانٹ وی ڈو آور اون ورک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب ہم اسی سارے سماجی مسائل کو جوڑتے ہیں جو ہماری آج کی اصل بحث ہے. اس میں جیسا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آکس کا معاملہ ہے، دیکھیے بڑا سیدھا سا معاملہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ اب امریکہ کا ایک نیا ملٹری پیکٹ بن گیا. میرے نزدیک اس کا فائدہ بھی ہے، جہاں اس کی ضرورت مجھے نہیں بھی نظر آتی وہ ایک الگ ہے اسپیکٹ، لیکن اس کی ضرورت یوں ہے کہ یہ پریشر تو رکھنا ہی ہوتا ہے. اب چین کے ساتھ سب کا کاروبار ہو گیا. ابھی ہم وہ بھارت کے سماجی ایشو پہ چلے گئے تھے، جو بھارت نہیں ساری دنیا، مطلب خاص طور پر ہم نے چائنیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے، لیکن ایون چائنا میں بھی یہ ایشوز ابھی بھی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چائنیز جو لوگ ہیں وہ محنتی ہیں، کلچر بہت بڑھیا ہے، پرانا کلچر ہے، اور بھارت کے ساتھ تو خاص طور پر ان کی تانے بانے بہت ملتے ہیں نا. مطلب بدھا ادھر بھی قابل رسپیکٹ، ادھر بھی قابل رسپیکٹ. آپ یہ دیکھیے نا وہ کنفیوشنزم سارا. صرف ایک کمیونسٹ پارٹی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک اینگل اور لا رہا ہوں. اب دنیا میں جو کانفلکٹس ہیں اس میں شاید امریکن کا چائنا کے ساتھ یا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اتنا بڑا کانفلکٹ نہیں ہے جتنا چائنیز کا خود اپنے ہی اندر گروپوں میں ہے. جیسے ہانگ کانگ کی مثال ہے آپ کے سامنے، جیسے یہ ویتنام ہے، جیسے یہ تائیوان ہے، ابھی آنے والا. ٹھیک ہے، تائیوان کا کرائسس آنے والا. ٹھیک ہے، یہ اتنا خوفناک کانفلکٹس ہیں، یہ ایک ہی طرح کے ہیں. اچھا آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کی طرف ایک ہی ہے. مطلب آپ میں دونوں پنجابی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کا سیال کوٹ ہے، ایک ہی تھے، ٹھیک ہے نا، سیال کوٹ ہے، ٹھیک ہے. لاہور جو قصور ہے لارڈ رام کے شہر ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن کانفلکٹ دیکھیں کتنا بڑا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی ایک ہی جین، ایک ہی کلچر کے لوگ، جو چین کے کلچر کے لوگ ہیں، میں وہ جاپان کی، تائیوان کی، ویتنام کی، اور وہ اس پورے ریجن کے. اب ہمارا ریجن جو ہے افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بھارت بھی ہے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے. نیپال جو کہ اونلی ہندو مطلب ریکگنائزڈ ریلیجن اسٹیٹ کا. یس یس، ہاں جی، دا اونلی. یس یس. ہاں جی، اب اس کے ساتھ بھی ریلیشن جو ہیں اسی قسم کے تنقید والے ہیں. اسی طریقے سے میانمار میں چلو جب تھی سوانگ تب تو ڈفرینٹ تھے، لیکن
یہ کہیں نہ کہیں جا کے نا ان چیزوں کو ختم ہونا تو چاہیے. میں ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑے کانفلکٹس کو دنیا اب اپنے طور پر اپنے ملٹری پاور کے ذریعے فائیو آئیز کوارڈ ہیں جی آکس ہینڈل کر رہی ہے، سب سے بڑا جو کانفلکٹ ہے وہ نیشنز کے اپنے اندر ہے. اپنے اندر ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت، طالبان الگ ہیں، افغان الگ ہیں. طالبان میں بھی آج ہی میں نے پڑھا جی ان کے اندر بھی بہت بڑا آج میں نے آرٹیکل پڑھا جی کہ طالبان کے اندر اتنی زبردست لڑائی چل رہی ہے کہ ہم پالیسی کے اوپر جی ہم پالیسی کس قسم میں سر پالیسی بھی نہیں ڈاکٹر صاحب، اصل مسئلہ شہنشاہت کا ہے کہ یہ جو بادشاہت ہے یہ ہمارے گروپ کے پاس آئے. آج پھر چائنا نے وارن کیا ان کو، حالانکہ کہتے ہیں ہم آپ کو بہت مدد کر سکتے ہیں لیکن وی وانٹ یو ٹو اپنے ٹیررزم کا جو ورڈ ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، خطا کلامی کی معافی، وہ جو بدھا کے کچھ اسٹیچوز تھے ان کو اب طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو تباہ نہیں کریں گے لیکن وہ لکڑی کے دروازے لا کے نا ان کو بند کر دیں. کہاں جی وہ اپنا 18 فٹ کے بدھوں کو توپ سے اڑا دیا. ہاں لیکن کہاں دروازے لگا دیا. دروازے لگانا بھی بڑی خطرناک بات ہے ڈاکٹر صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مجبوری ہے جو وہ مار نہیں رہے. انہوں نے کہا ہم چاہیں تو مار سکتے ہیں لیکن چونکہ چین نے کہا ہے، یہ میں نے آج الجزیرہ پہ سنا، طالبان ایک طالب بول رہا ہے، اس نے کہا چونکہ میں نے کہا چین ان کے اوپر کافی پریشر ڈال رہا ہے اور چین کی وجہ سے وہ ابھی تک جو ان کی لڑائی چل رہی ہے وہ اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ کیا ہم دنیا کی بات سنیں یا کیونکہ وہاں بھوک منگی بڑی ہو رہی ہے. جی اگر دیکھیے کوئی بھی رجیم راج نہیں کر سکتا لوگوں کے اوپر، اگر سوائے ایک نارتھ کوریا پتہ نہیں کیسے کر رہا ہے، لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں. نہیں کیوبا میں بھی دیکھ لیجیے کتنا برا حال ہے. بہت برا حال ہے کیوبا میں جو بھی لوگ جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات پتہ ہے لیکن ہیومن فریڈم ایٹ لیسٹ ہے تھوڑی بہت. مچ مور دین نارتھ کوریا سے، اب یہ طالبان کی رجیم سے مچ مور. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سچویشن یہ ہے، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ بھی بند باندھنے کی کوشش کرتا، بند باندھنا ہی ہے نا جیسے چین کا، ٹھیک ہے نا جی، ایک حصار کرنا. امریکہ کی بھی مجبوری ہے چونکہ چین بھی اس کے بغیر نہیں بدلے گا نا. میری مراد چین جب میں کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا، مطلب وہ بھی نہیں بدلتے. جیسے میں نے پیچھے نارتھ کوریا وجہ کی مثال دی نا، یقین کیجئے اگر یہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ پڑے ہوئے ہوں نا، ایون یہ رشیا میں، تو یہ دنیا سیکنڈ ورلڈ وار والی ہی دنیا آپ کو نظر آئے گی. میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ کم دیکھیں نا، طالبان پہ کوئی بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، صرف ایک ہی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے تمہیں. اس وجہ سے ہی وہ تھوڑے تھوڑے رکے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھیں کتنی انسانیت کی بربادی کر دی ہے آلریڈی. ٹھیک ہے، آلریڈی کر دی بہت لوگوں کو. ٹھیک ہے نا، وہ مطلب امریکہ کے کچھ طیارے وہیں پہ تھے نا 20 سال، ابھی آئے ہیں نا، تو جانے میں کون سا وقت لگنا ہے، اور 16 گھنٹے ہی لگیں گے نا. نہیں، مسائل کو تو لگنا کچھ منٹ. ٹھیک ہے، وہ تو سعودی عرب کی بیس سے نکلے گا. نہ میں سمجھتا ہوں ان کی جو شپس ہیں اسی میں مسائل پڑے ہوئے ہیں. وہ تو پکی وہ تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ، لیکن لیکن وہ کوئی سولوشن تو نہیں ہے نا. وہ تو بیچارے عام غریب افغان نہیں مرنا ہے نا. بالکل مرے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی مرے. افسوس والی بات. ٹھیک ہے، مرے ہیں. تو وہ تو صرف اور صرف چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ ایک ہوا دکھانا ہے کہ بھائی یہ میزائل پڑا ہوا ہے، باز آ جاؤ. پھینکنے کا مقصد یہ ہے کہ جن پہ پھینکنا ہے وہ تو 2 ہیں مرنے والے، 98 بیچارہ انوسینٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ ہی ایسا ہی دنیا میں رہا. ہمیشہ ہی میں ہر ایک جب بھی ہمیں کوئی کوشچن آتا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو یہ لڑائی کا تھاٹ ہے نا، یہ لڑائی کا، اس کو دماغ سے باہر نکال کے کوئی اور قسم کا جی سولوشن جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرو. نیگوسیشنز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بات چیت آپ بند نہیں کر سکتے. نیگوسیشن چلیں، اگر نہیں چلتی تو پریشر دبا ڈالیں. ٹھیک ہے، اگر پریشر نہیں چلتا تو آج دنیا کا سب سے بڑا پریشر اکنامک کا ہے. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں کو بہت ساری چیزیں مان رہی تھی، تو جب سے دنیا نے کچھ پیسے کا پریشر ڈالا ہے تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں آنے والی کھانتے آ رہے ہیں. ذرا ٹائم لگے گا ابھی. اور دیکھو فیٹ اپ کے پریشر کے بعد کتنا کچھ ہوا، چاہے دکھاوے کے لیے ہو، وہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. نہیں، وہ کم از کم اب کھل کے وہ پراکسی ٹیررزم نہیں کر سکتے. اور جو وہ اسپیچز دیتے تھے، پبلک میٹنگیں کرتے تھے، اب وہ حفیظ کو آپ نے پچھلے 1 سال میں کوئی دیکھا پبلک میٹنگ کرتے ہوئے؟ وہی تو یہ جو پریشر ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو آکس ہو یا کوئی بھی دنیا کا
الائنس ہو. جب وہ بیٹھ جائے گا کسی جس کو کہتے ہیں نا ان ڈیموکریٹک رجیم کے منہ پر اوپر، ابھی ہم بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے اس میں $90 بلین بھی کما لیا، ہمارا کاروبار بھی ہو گیا، ہم نے یہ بم پھینکنا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں نے جو سر ابھی ڈاکٹر صاحب بیچ میں بات کی تھی نا، ریجنل انٹرنل کانفلکٹس، اب چائنا کے لیے مشکل ہے ویتنام کو جا کے ہڑپ کرنا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو ویتنام نے پہلے ہی ان کو کافی روکا ہوا ہے، روکا نہیں، دانت کھٹے کر دیے. ٹھیک، لیکن چھوٹا سا کنٹری ہے وہ کم باریر تھوڑا. اچھا ویتنامی بھی جو ہیں بیچارے وہ بھی تو چینی ہی ہیں نا بنیادی طور پر، بیسیکلی. ٹھیک ہے نا جی، وہ سب مین لینڈز کی مختلف ٹرائبز ہیں، مختلف لوگ ہیں، لیکن ڈیموکریٹیکلی وہ نہیں ایگری کر سکتے نا سر. پاکستان کے لوگ بھی تو بھارت کے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، ایک آئیڈیالوجی بن گئی ان کی، ایک ہی کنٹری تھی، ٹھیک ہے نا، نہیں مطلب بلڈ ہی ایک، جینیٹکس ہی ایک، ٹھیک. اب وہ ایک آئیڈیالوجی بن گئی نا کہ ہم نے جی 2 نیشن تھیوری کی بیس پہ ہندو برا ہے، ہم پاک ہیں باقی ناپاک ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے پاکستان میں ہیں اتنے مسلم اب انڈیا میں ہیں. وہ اچھا وہ پھر اس کو شوشہ دکھانے کے لیے 1-2% جو انڈین مسلمان ان کا ٹو کرتے ہیں وہ ان کو ذرا کرتے رہتے ہیں. 98 جو انڈیا کا 98% جو ڈاکٹر صاحب انڈیا کا مسلمان بھی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اپنی روزی روٹی کمانا بڑی مشکل سے. ٹھیک ہے، نہیں میرا مطلب ہے کہ بڑے اس میں دیکھیے مسلمان بھی جو بھارت میں ہے وہ کوئی پسا ہوا تو نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح بھارت کی باقی عوام ہے. یعنی مسلمانوں میں بھی امیر ہیں، مسلمانوں میں بھی سٹار ہیں، بہت ٹھیک ہے، سٹار ہی سٹار ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں بھی مطلب ہر جگہ پہ ہیں، اور غریب بھی ہیں، اور اسی طرح بھارت کے باقی سماجوں میں بھی ایسا ہی ہے جو. لیکن اس میں مجھے تو کوئی سسٹمک ایسی ڈسکریمنیشن نظر نہیں آتی کہ اسٹیٹ نہیں طے کیا ہو. مطلب آن دا ادر ہینڈ پاکستان میں کیا کہ جی آپ پریزیڈنٹ ہی نہیں بن سکتے اگر آپ نان مسلم ہو، ٹھیک ہے. تو ویورز بات سے بات چیت نکلتی ہے، ہم اس لیے جوڑ رہے ہیں یہ ساری باتیں کہ آکس کے ساتھ کہ یہ سب ضروری ہے آن ون ہینڈ کہ امریکہ، آسٹریلیا، چونکہ آسٹریلیا ایک ایسا مشکل کنٹری رہا ہے جہاں پہ چین کا انفلوئنس بہت رہا. ایسی پارلیمنٹس آئی ہیں ڈیورنگ دا پاسٹ 30-40 ایئرس جو چین کی انسٹرکشن پہ چلتی تھی، کیونکہ آفٹر آل آسٹریلیا امریکہ سے بہت دور ہے. تو اس ساری صورتحال پہ کویشچنز اگر آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم لینا بھی شروع کرتے ہیں. جی راہل صاحب کا ہے کہ آل دیز گروپس لائک کوارڈ اینڈ آکس از this really affect China because we have seen China is continuously entering Taiwan airspace or water also. What is your opinion on that? Do you think? نہیں آپ نے صحیح کہا، ہم نے یہی بات راہل صاحب کی ہے کہ بالکل یہ سارے جو گروپس ہیں ان کا بالکل ہوتا ہے، یہ ان کی یہ جیسے کہتے ہیں ایفرٹ ضائع نہیں جاتی. چائنا کو یہ احساس ہو رہا ہے اندر چائنا کے اندر بھی تو یہ بہت ایک اویئرنیس ہے کہ بھئی ہم اس طرح نہیں رہنا چاہتے. چائنیز بھی ایون میں نے یہاں تک کئی آرٹیکلس پڑھے ہیں اور سمجھ بھی آتا ہے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چینج ہوں، اور بہت چینج بھی ہوئے ہیں. یہ جو چائنا کا کیپٹلسٹ سٹرکچر ہے یہ بہت چینج ہے آج سے 40-50 ایئرس سے اگر ہم کمپیئر کریں. تو وی ہوپ کہ اگر اس طرح کے دباؤ بڑھتے چلے جائیں گے، اب یہ تو نہیں پاسبل نا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے، نہ ہی ہونا چاہیے کہ چائنا پہ بم پھاڑ دیں. نو دس از ناٹ وار. دیکھیے وار ورڈ جو ہے نا وہ تو پاسبل نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جو ان کے ایئر اسپیسز ہیں ان پہ وہ جا رہے ہیں تائیوان میں، یا دیکھیے ساری دنیا نے تقریباً مانا ہوا ہے ایکسیپٹ 8 کنٹریز نے تائیوان کو ریکگنائز کیا ہو، باقی ساری دنیا نے مانا ہوا ہے کہ تائیوان ہانگ کانگ کی طرح کہ تائیوان بیسیکلی از اے پارٹ آف چائنا. الٹیمیٹلی آج 10-20-30-40 سال you will see that Taiwan will be a part of China ultimately. میں ڈاکٹر صاحب یہ اس بات پہ سہمت نہیں ہوں. مجھے تو بلکہ الٹا لگتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ملٹری کا مراد یہ نہیں ہے کوئی جنگ والا، جو پاور کا پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے بڑا کاروبار کا پریشر بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر شاید چائنا میں اتنی ایبلٹیز ہے چائنیز لوگوں میں کہ وہ ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کر سکیں. چونکہ ہم نے ہانگ کانگ میں دیکھا، ایون یہ چائنیز لوگ ہی ہیں جو ویتنام میں ہیں، تائیوان میں ہیں، ان کے ہاں بہت بڑھیا ڈیموکریسی ہے. میں تو ڈاکٹر صاحب ایون سو مچ سو چائنا میں ایک آبسیشن ہے اسٹیٹ کا
کہ جی ہم جاپان کی جو بروٹیلٹیز تھیں وہ ہم ہر بار دکھائیں، جیسے بھارت پاکستان میں ہوتا ہے کہ بھئی یہ ذرا ان کو اچھالے، اور اسی طرح وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہم دکھائیں جاپان کی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں تو کلچرلی جاپان اور چین بھی جتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں کلچرلی، آپ بہت نزدیک ہے ان کا وے آف گوئنگ، ان دا وے آف ٹاکنگ، ان کا مارشل آرٹ، they are basically very close to each other. Even their food is very. ڈاکٹر صاحب اگر ہم جینیٹکس دیکھیں، شکلیں دیکھیں، دیکھیے دنیا میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ کتاب آئی سیموئل پی ہنٹنگٹن کی، دا کلیش آف سویلائزیشن، اس میں انہوں نے جاپنیز، چائنیز اور ارد گرد کی ساری نیشنز کو انہوں نے سینو نیشن کہا. اور یہ ہسٹری میں بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی اوریجن کے ہیں. یہ ادھر کاکیشین جو ہیں یہ ایک اوریجن کے ہیں، ہم جو ہیں اس طرف کے سب کانٹیننٹ کے یہ ایک افریقن ایک، جو مڈل ایسٹرن ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. کچھ مڈل ایسٹ کے، کچھ مڈل ایسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، کچھ جو وہ عرب پینسلویلا کے اس طرف کے لوگ ہیں، کچھ افریقہ میں فال ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہی 4-5 انسانوں کی قسمیں ہیں. تو چائنیز، جاپنیز یہ کلچرلی ایک ہی ہب سے آنے والے ہیں، لیکن وہی میں نے بتایا جو انٹرنل کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی، کیونکہ اسی سے ہی چینج ہوتی ہے. اگر انٹرنل کنفلکٹس نہ ہو تو چینج نہیں آ سکتی. جی کچھ نیکسٹ کوسچن. منیش مشرا، طاہر صاحب، آر یو اگریڈ ود حسین حقانی اسٹیٹمنٹ؟ حسین حقانی صاحب میرے لیے میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. ان کی اسٹیٹمنٹس بہت سی آتی ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کس ریسنٹ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، چونکہ حسین صاحب کے تو ٹویٹر پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو حسین صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں ایگری ہی کر رہا ہوتا ہوں، کچھ باتوں سے نہیں بھی خیر کرتا، لیکن بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. میں بتا دوں درشکوں کو کہ یہ وہاں پہ جا کے میٹنگیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی، اور ان کا کافی کلوز ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. لیکن یہ اتنے انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہیں کہ اگر یہ کسی چیز کو نہیں پسند کرتے، یہ ان کے منہ پہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں یہ شاید اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہے. ہاں، اور میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ حقانی صاحب بہت ہی میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور وہ یعنی میرا خیال ہے کہ 95% جو ان کا تجزیے ہوتے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں. جی اگلا کویسچن. ترون پال، what do you say about New Zealand cancelled its cricket tour just before the match start? The season was terror attack input. Pakistani are blaming India for cancellation. میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ انڈیا کی وجہ سے انہوں نے کینسل کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغانستان میں ریسنٹ وہاں پہ حالات پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو انسٹیبلٹی ہے افغانستان میں، ان کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں اس قسم کے جھگڑے کل کو کریٹ ہو سکتے ہیں، جس سے ہماری ٹیم کو مطلب خطرہ جو پیدا ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر کنٹری جو ہے، نیوزی لینڈ از ویری انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ، دے ڈونٹ جسٹ لسن کہ بی سی سی آئی نے کیا کہا اور ہم اس کو فالو کریں. آئی تھنک اٹ واز میجر پارٹ واز افغانستان. آپ کا کیا خیال ہے؟ آف کورس ڈاکٹر صاحب یہی ہے. اور دوسرا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ابھی جیسے یہ آکس کی بات یہ کر رہے ہیں تو نیوزی لینڈ نے کہا کہ ہم اس میں ابھی شامل نہیں ہونا چاہتے. شاید ان سے پوچھا کیا ہوگا. تو نیوزی لینڈ دو چھوٹا کنٹری ہے لیکن ریسورسفل ہے، بہت انڈیپینڈنٹ ہے، کرکٹ میں بھی بہت بڑھیا ان کی ٹیم ہے، ورلڈ چیمپئن ہے جی، ٹیسٹ میچ کی ورلڈ چیمپئن، بہت بڑھیا ٹیم ہے، اور کرکٹ کا بہت کریز ہے. ہمارے کینیڈا میں البتہ کرکٹ بہت کم ہے. نہیں، آہستہ آہستہ یہاں بھی اب کم سے کم 20 کرکٹ ٹیمیں بن چکی ہیں. ہاں نہیں، وہ تو خیر بن چکی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ابھی وہ اس لیے کہ یہاں پر جو ایٹماسفیئر ہے، ویدر، دیکھیے آپ سارا سال تو یہاں کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتے. رائٹ ہاں جی، آپ یو کین پلے اونلی میکسیمم 5 months. نمبر 1. نمبر دیر آر نو اسٹیڈیمس. ہاں جی. نمبر 3 دیر آر نو کرکٹ پچز ایون آؤٹ سائڈ دیز اسٹیڈیم. سو دیر آر سو مینی. لیکن آہستہ آہستہ جی کرکٹ جو ہے وہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے. رائٹ. اگلا کویشچن لیتے ہیں نتن جی کا کہ کیا انڈیا کو یو ایس اے کو ایئر بیس دینا چاہیے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ انڈیا دے گا، نہ یہ کبھی شاید بات ہوئی ہے. آپس میں کوآپریشن اتنی ہے انڈیا کی اور یو ایس اے کی، اب کوآڈ میں بھی اور بہت سارے انٹرنیشنل ایشوز پہ.
تو وہ تو ایک دوسرے کو کریں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ کویشچن بھی کبھی ابھرا ہے. نہیں یہ نہیں اٹھا. دیکھیے بیسیکلی جب کوئی ایئر فورس پلینز اترتے ہیں ہندوستان کی تو اتنا دوستانہ ہے, آنا جانا تو دیکھیے یہ لگا دوستانہ ہے. لیکن جیسے 30,000 فوج سعودی عربیہ میں بیٹھی ہے, جرمن میں بیٹھی ہے, جاپان میں بیٹھی ہے, ساؤتھ کوریا میں بیٹھی ہے, ایسا کوئی نہیں نظر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے, بھارت ہمیشہ سے ایک سوورن اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اس نے بہیو کیا. جب بھی ایون کئی سال پہلے بھی بھارت نے سوویت یونین کے ساتھ بھی تعلقات رکھے اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی رکھنے چاہیے تھے. آج بھی سوویت یونین نہیں, آج بھی رشیا کے ساتھ بھی ہیں مناسب تعلقات, ایون چین کے ساتھ بھی ریزنیبل تعلقات تھے. مودی سرکار تک تھے کہ بھئی مطلب میٹنگیں ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. وہ تو چین کا رویہ تھوڑا سا جو کمیونسٹ پارٹی کا ہے وہ تھوڑا اگریسو ہوتا تھا, تو پھر بھارت کو کہنا پڑا کہ نہیں بھائی اس طرح تو نہیں چلیں گے ہم. لیکن بھارت ایک بہت بڑا کنٹری ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, تو وہ اور ان کی ایک اپنی سوورن ہے, اور یہی میرا خیال ہے بھارت کو. نہیں میرا خیال ایون پیپل وونٹ ایکسیپٹ اٹ. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کبھی سر میرا خیال ہے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے بھارت میں. سوچا بھی نہیں, نہ سوچیں گے, کیونکہ اٹ ول بی ہارا کاری for the political party if they ever gave any kind of base to وہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے. مجھے I doubt. رائٹ جی. نیکسٹ کوشچن روی صاحب کا, ٹی ٹی بی پاکستان اینڈ افغان طالبان کین دے کم آن سیم پیج. یہ کہیں نہ کہیں سیم پیج پہ ہوتے ہیں, اور جب ان کے انٹرسٹ نہیں ملتے تو سیم پیج پہ نہیں ہوتے. کوئی ایشو نہیں ہے. اتنا ہی جس کا ان کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن. جی نیکسٹ. تو ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات چیت ہم اس سارے کھیل میں یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو اس کی سچویشن ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے. یہ کویشچن ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے. سر وائی ناٹ وی آل کم ٹوگیدر ود سندھیز ہندوز ہو آر ویری رچ اینڈ ڈو انفلوئنس ان سندھ سیم ایز خالستانیز ڈیڈ ان پنجاب. طاہر جی پلیز آسک دس کوشچن ٹو میجر سر پلیز. وہ جب اگلی بار ملیں گے میجر صاحب سے یہ بات کریں گے, لیکن آج تو کوشچن آپ نے یہاں پر پوچھا. آج میں حیران یہ ہوتا ہوں کہ ہمارے جو درشک ہم نے بڑی بار ریکویسٹ کیا کہ جو ہمارا ایشو چل رہا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کریں. جو ایشو ہے آکس کا یا کویڈ کا یا دا 5I کا, اس کے اوپر جو ہے کوشچن اپنے رکھیں تو زیادہ اچھا لگے گا ہمیں بھی, اور زیادہ انفارمیٹیو ہوگا فار دی درشک آلسو. میں ویسے اس پہ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. پچھلے کویشچن ہمارے جو دوست نے پوچھا, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ آپ نے اگر سارے شو میرے میجر صاحب کے ساتھ دیکھے ہوں تو اس طرح کے ایشوز پہ ہم نے بات کی ہے. میں نے بلکہ میجر صاحب کو الٹا یہ کہا ہوا ہے تھا کہ بھائی بات یہ کہ آپ کے یہاں باتیں تو بہت ہوتی ہیں, عمل بعمل نہیں ہوتا. یہ پاکستان کی طرف سے گلا ہوتا ہے. مطلب بلوچ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے کہنے سے جی ہم بڑی مدد کریں گے, تو ہمیں پاکستان کی اتھارٹیز پکڑ کے لے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بھارت آپ کی مدد کر رہا ہے, اور بھارت نے تو کبھی ٹکے کی مدد نہیں کی. تو یہ مسئلہ میرا خیال ہے یہ میجر صاحب اس کا جواب میرے شوز میں دے چکے ہیں, اور یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پتہ نہیں جو بھارت میں بڑے کوئی رچ سندھی ہوں گے, ان کو ان کے پاس جتنی بھی دولت ہو, ہم پرے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسے ڈبل دولت آئے. ٹھیک ہے نا, یہ نباہو ہو پنجابی میں ڈاکٹر صاحب ہم اس کو کہتے ہیں. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, کہ ہندوستان میں 2 کمیونٹیز سندھ مارواڑی جو ہیں ہم کہتے ہیں ان کے پاس ڈبل آئے, ٹرپل آئے, لیکن بھئی ہمارا اس کے ساتھ کیا لینا. ٹھیک ہے, اس کو ہم پاکستان کے اگینسٹ یوز نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے سندھ ایریا میں جا کے وہاں پر گڑبڑی پیدا کریں. وہ گڑبڑی دیکھیے جی پیدا یا تو کر سکتے ہو نا, یا ہمارا مائنڈ سیٹ ہو. نہیں مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, مائنڈ سیٹ ہے, کر نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب. جب کر ہی نہیں سکتے تو سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں کھل کے بات کرتا ہوں, آگے چلیں. للت جی کا سر کیا طالبان کو ریکگنائز کرنے کی جگہ الٹا ہو سکتا ہے کیا؟ مطلب سمجھ نہیں آئی طالبان کو یعنی نہ ریکگنائز کیا جائے, نہ یہ آپ کی بات ہو. ابھی تک تو ریکگنائز نہیں کر رہے,
تو بہت سارے دنیا کے کنٹریز نہیں کر رہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں. ابھی تک تو پاکستان نے بھی نہیں کیا. نہیں کیا. پاکستان کے عمران خان کا بھی بیان میں نے پرسوں جی سنا. جی انہوں نے صاحب کہا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں انٹرنیشنل وہ کمیونٹی کے پورے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں. وہ پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کے بعد سوچیں گے ریکگنائز کرنا. ٹھیک ہے, اگلا کوشچن لیتے ہیں. Sir, what is the future of Taliban government even if world countries recognize them? Will they stop terrorism? If not, then what would be reaction from world leaders, superpower? دیکھیے سپر پاور ورلڈ لیڈر کا کیا ریئیکشن ہوگا. یہ باتیں ہم ڈیلی کر رہے ہیں, اچھے ایکسپرٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. آج اس وقت ورلڈ لیڈر کا جو ریئیکشن ہے, ابھی تک تو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. اگر وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں, گورنمنٹ چل جاتی ہے اور وہ ٹیررزم نہیں رکتی, تو یہی ریئیکشن ہوگا جو آج ہے. یہی ایگزیکٹلی, مطلب کوئی ایسا اس میں راکٹ سائنس تو ہے نہیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت پڑے کہ ورلڈ لیڈرز کا ریئیکشن کیا ہوگا. دیکھنا یہ کہ کیا ہے اس وقت وہ کوئی ریئیکشن نہیں. یہی کہہ رہے ہیں جی کہ ذرا ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے اگر آپ نے وعدہ کر لیا. تو افغانستان کا جو کرائسس ہے, اس کو ورلڈ سے ہٹ کے انٹرنل دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک انٹرنل جو کرائسس ہے افغانستان کا, یعنی طالبان کو ورلڈ تو بعد میں مانے گی, پہلے افغان تو مانے نا دل سے. جب تک وہ نہیں مانیں گے, وہ تبھی مانیں گے جب طالبان اس قابل ہوں گے کہ ان کو روٹی پانی دے سکیں. جب روٹی پانی ملے گی تو وہ شاید مانیں گے, یعنی جو افغان ہے. لیکن یہ مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں ہے, ایران میں بھی ہے, ذرا کم لیول کا ہے, وہاں پہ بھی ہے. ورلڈ کا پریشر ہے کہ یہ رجیم نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ رجیم 79 سے ہے, وہ کہیں نہیں گئی. بڑے کو لانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ خیر کافی سوفسٹیکیٹڈ رجیم ایران کی ایز کمپیئر ٹو افغانستان کی رجیم کے جو اب بن چکی ہے. تو لیٹ سی کہ یہ کھیل تماشا آگے کیسے چلتا ہے. جی صاحب, آپ نے ایران گنا دیا, افغانستان گنا دیا. میں امریکہ کے شور کے پاس کیوبا بیٹھا ہوا, ہاں جی, آج تک اس کو نہیں کچھ کر سکے, نکراگیا. ہاں جی, وہاں پر ساری دنیا کو پتہ کتنی زبردست مطلب ڈکٹیٹرشپ ہے, کس طریقے سے آدمیوں کو مارا جا رہا ہے, لوگ بھوکے مارے ہیں. وہاں پہ کچھ نہیں کر سکے. یہ کرنے کرانے کی باتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے, جاگے یا تو دیکھیے ہوتا کب ہے, جب آپ کہو لو جی میں اپنی فوجیں بھیج رہا ہوں, اس کو میں انڈیپینڈنس دلوا. وہ امریکہ نے اتنی بری طرح مار کھائی ہوئی ہے کوریا میں, جی ویتنام میں, اور اس کے بعد کئی اور کنٹریز میں انکلوڈنگ کیوبا میں بھی 1961 میں, ہاں جی, اور ہم نے دیکھا افریقہ کے کئی کنٹریز میں انہوں نے مار کھائی. سو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, ہاں جی, اٹ از گوئنگ ٹو ورک ان دا فیوچر. ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی ہم بھول جاتے ہیں, ریسنٹلی یہ لیبیا میں ہوا تھا. ہاں ابھی بھی, لیکن وہ امریکنز نہیں تھے. میں یہ بالکل نہیں تھے. ٹھیک ہے, وہ فرینچ تھے زیادہ. نہیں, فرینچ اور رشیا بھی ہے ابھی وہاں. ٹھیک ہے, وہاں پہ انہوں نے کر دیا, نقشہ چینج کر دیا. یہ امریکن کی بس کی بات نہیں ہے, میں آپ کو یہ بات بتا دوں. یہ ہے سمپل میں کہانی, میں آپ کو میں بالکل ریسنٹ آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ یہ دس ہیپنڈ جسٹ کپل ایئرس بیک اینڈ دے ڈیڈ اٹ اوور 2 nights. جن میں ول ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہی جو ہمارے سوال پوچھتے ہیں نا دوست کہ جی ہم یہ کر دیں, وہ یہ کر دے. میں کہتا ہوں آپ کر ہی نہیں سکتے, سوچنے سے دور کی بات ہے, آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے تو کیوں بولتے ہو بھیا, دوسروں کو بھی خراب کرتے ہو. تو امریکنز کا بھی یہی حال ہے کہ نہیں کر سکتے. جی اگلا کوشچن کوئی ہے تو. جی, love your content. I want to ask how can India can develop its naval capabilities to counter the Chinese. دیکھیے نیوکلیئر ہے انڈیا کے پاس جو نیول کیپیبلٹیز ہیں, اور کیا چاہیے, چائناز کے پاس بھی ہے زیادہ سے زیادہ کیپیبلٹی. وار تو کوئی سولوشن نہیں ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب میں بار بار کہہ رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ بھائی آپ کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, بیٹھے رہیں آپس میں بات چیت بھی کرتے رہیں, دباؤ بھی ڈالتے رہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی چلتا رہے گا. تو اور تو کوئی سولوشن نہیں ہوتا, ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں. نیوی ڈیولپ کر لو, ایئر فورس ڈیولپ کر لو, وہ تو کرنی ہوتی ہے, مینٹین رکھنا ہے. ہر کنٹری کو ایک لابی بھی ہوتی ہے جی, اور ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے ساتھ میں اس میں پیسہ بھی خرچ کرنا ہی پڑتا ہے. آج جو چائنا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی $300 billion پر ایئر اپنی آرمی کے اوپر خرچ کرتا ہے, اور ہندوستان کا بجٹ ہے 80 billion. جی, سو دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس اسٹل. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں آپ کتنے ہی امیر, کتنے ہی بڑھیا
پاورفل ہو جاؤ, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹیک انڈیا. چائنا کین ناٹ افورڈ ٹو اٹیک انڈیا اینڈ نائدر انڈیا کین افورڈ ٹو اٹیک. وہ تو چھوڑیے, وہ تو چائنا انڈیا ہے. پاکستان انڈیا پہ اٹیک نہیں کر سکتا, نہ انڈیا سوچ سکتا میں پاکستان پہ اٹیک کروں, کیونکہ اٹس اے ویری سیریس میٹر. بہت کمپلیکیٹڈ, اٹس ناٹ دیٹ سمپل جو بات ہم کرتے ہیں یا سوچتے ہیں. ہاں نہیں, بس سولوشن یہی ہے کہ آپ کی جو کانفلکٹس ہیں اس پہ بھی پریشر بلڈ کرتے رہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کریں, اپنی کیپیبلٹیز کو بھی اسٹرانگ ہی رکھیں, اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی چلتا رہتا ہے. اور تو کوئی سولوشن نہیں ہے آج کی دنیا میں. جی شلیش جی کا ہے, طاہر سر اور ڈاکٹر شاردا سر, what do both of you guys think about Pakistan's economy as they are in grey list of FATF, and is there any scope to control them? دیکھیے جب وہ اپنا بھلا کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے, اپنی پالیسیوں سے باہر نکلنا نا, اور تو کوئی نہیں ہے. FATF ایک بہرحال ایک مشکل چیز ہے پاکستان کے لیے, اور یہ ابھی ہم نے پیچھے ہٹ کے بات کی. یہ دنیا مانتی ہے جی اس وقت کی عمران خان صاحب کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ میزریبلی فیل ہو چکی ہیں پاکستان میں, اور اس سے جو پہلا رجیم تھا, چاہے وہ کرپٹ تھا یا کیا تھا, اس میں کم سے کم ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہو پروڈکشن ویلیو تھی. جی جی جی, اور وہاں پہ انڈسٹری لگ رہی تھی, اکانومی چلتی تھی. اکانومی چلتی کرپشن تو اس گورنمنٹ میں بھی, عمران خان کی گورنمنٹ میں بہت ہے. وہ تو دیکھ وہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتی. جیسے ہم نے پہلے کہا, انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے سر کہا یہ عمران خان آئے تھے کرپشن کو ختم کرنے کا, ان کا ایک ہی مینڈیٹ تھا. ان کے الیکشن کا ڈاکٹر صاحب کوئی اور مینیفیسٹو ہی نہیں تھا کہ کرپشن ختم کروں گا. ٹرانسپیرنسی نے وہ جو ہے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی, انہوں نے کہا سب سے زیادہ کرپشن ہے. مطلب یہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ رہی, یا میں اور آپ نہیں کہہ رہے, میں صرف کوٹ کر رہا ہوں. چلیے بیسیکلی وی شوڈ آلویز تھنک ان پازیٹیو. یا لیکن دیٹس دی وے اٹ از. جی آگے کوئی ایک دو سوال رہ گئے ہیں تو ضرور لیتے ہیں. جی شاردا جی, آر یو اگری ویسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو میک پیس ان ساؤتھ ایشیا as they have to sell their arms as well as they don't want South Asian countries become stronger? میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ جو ویسٹ ہے اس کا یہی کام ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں اس قسم کی حالات پیدا کرے. دیکھیے چائنا نے اپنے آپ ترقی کی ہے. چائنا نے آج دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بنی ہے آن دیئر اون. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دنیا کے اوپر اپنے جو ہیں پاؤں ہاتھ مار کے جی اپنا کام کیا, لیکن اس میں تو ویسٹ نے ان کو ویسٹ نے بھی ان کو مدد کی. جو ویسٹ کی کمپنی ہیں وہی جا کے وہاں پہ انہوں نے انویسٹ کیا, بلین نہیں ٹریلینز آف ڈالر انویسٹ کیے. اسی طریقے سے ہندوستان میں بھی اب آپ دیکھیں گے آنے والے ٹائم کے اوپر جس طریقے سے اکانومی کھل رہی ہے, اور 100% جی وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اونرشپ کا فیصلہ کیا ہے. یو ول سی ان دا نیکسٹ 5 years دیر ول بی لاٹ آف ڈالرز کمنگ. یہ کہنا کہ جو ایک بات تو میں طاہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو بڑی کمپنی ہے نا ان کے لیے انڈیا, امریکہ, چائنا کچھ نہیں, ان کے لیے پروفٹ پروفٹ پروفٹ. جہاں سے بھی ان کو پروفٹ بن سکتا ہے, جہاں بھی ان کو چیپ لیبر ملے گی, جہاں پر ان کو انفراسٹرکچر ملے گا, وہ وہاں جا کے انویسٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب صرف کمپنیاں ہی نہیں بلکہ کنٹریز بھی جنرلی ایسا ہی کرتے ہیں جہاں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کھیل دنیا میں انٹرسٹ کا ہوتا ہے, اور انٹرسٹ پازیٹیو ہوتے ہیں, اور انفراسٹرکچر ہونا اس کنٹری میں. دیکھیے چائنا نے سب سے بڑا پچھلے 30 سال میں ایک کام کیا, انفراسٹرکچر کے اوپر زور دیا. آج دنیا کا سب سے بیسٹ انفراسٹرکچر ہائی ویز کا, ریلویز کا, ایئرپورٹس کا, وہ چائنا کا ہے. ایون بیٹر دین امریکہ, ڈبل دین امریکہ. ہاں سنا یہی ہے. نہیں سنا نہیں, کہتا وہاں پہ آپ دیکھیے فگرز, جو بیجنگ سے تبت تک جو ریل بنی ہے یا روڈ بنی ہے وہ خود ہی 4000 کلومیٹر ہے. ہاں جی. سو یہ ایک بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیے جو انڈسٹریلسٹ ہے جنہیں پیسہ انویسٹ کرنا ہے, اس کو اپنا پیسہ پہلے یہ نظر آنا چاہیے میرا پیسہ سیف ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, وہ بالکل اپنی جگہ پہ بات درست ہے. جو ہمارے یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ کا کیا یہ جو پلان ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. میں بس یہی ہے کہ آج کی ہم نے بات چیت, جنرل بات چیت کی, وہی جو ہمارا یہ سفر تھا کوارڈ سے آکس تک کا, اور پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو وزٹ ہے واشنگٹن میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آخر میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے
پرائم منسٹر نریندر مودی واشنگٹن آ رہے ہیں. چونکہ کووڈ کی وجہ سے وہ ٹریولنگ دنیا میں نہیں ہو رہی. واشنگٹن بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پر بھارت کے لیے, ہر ایک کے لیے. بھارت کے لیے اس طرح کہ بھارت کی کوئی بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوگی اس کے خلاف اپوزیشن پروپیگنڈا اتنا کرتی ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ کریں گے, ٹھیک ہے. پروپیگنڈا اتنا ہوتا ہے. مجھے بڑا مطلب میں بڑا ہنس رہا تھا کہ جیسے یہ رافیل جو تھے نا طیارے فرانس سے آئے تھے, راہل صاحب نے شو ڈال کے اس کی کک بیکس کا نا کان کھا لیے تھے. اس سے پہلے جب کانگریس تھی تو ان کے اوپر ٹھیک ہے. اچھا نہیں, حالانکہ اس میں فرق یہ تھا ڈاکٹر صاحب, اس میں فرق یہ تھا کہ ان کو شاید راہل صاحب کو یہ لگ رہا تھا کہ چونکہ ہم لوگ کک بیک لیتے تھے تو یہ مودی جی بھی کک بیک لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کم از کم کوئی اور بلنڈر کر سکتے ہیں, کک بیک لینے والے لوگ نہیں ہیں. راہل تو چلو بیبی ہے, بچہ ہے اس کا تو میں سمجھتا ہوں پوری پارٹی ڈاکٹر صاحب لگی ہوئی تھی. نہیں بھائی, اچھا میں اپوزیشن کا یہ کام نہیں, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ جو ہے نا ایک ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. ہاں ایسی کوئی تھوڑا بہت آپ کو نا کہ بھئی یار یہ کوئی ہے تو چلو ذرا اس کو اچالیں. تو میں اس لیے میں جو پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو دورہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. کویت تو چلیے ایک سائڈ پر ہے, جی جی, لیکن ان کی جو پرسن ٹو پرسن میٹنگ ہے ود پریزیڈنٹ بائیڈن, جی جی, دیٹ از مور امپورٹنٹ. اور ہو سکتا ہے کہ وہ باقی کے لیڈرز کو بھی ملیں وہاں پر جی. اور اس کویت میں تو چلو یہ پتہ ہی ہے ہمیں سب سے سائڈ لائن پہ سب کی جو میں نے دیکھا سب کی لیکن یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہے جی, دیٹ از مور امپورٹنٹ. کیونکہ پرسن ٹو پرسن جب میٹنگ ہوتی ہے نا جی, جیسے ہی ہیڈ ویری گڈ ریلیشن شپ پرسن ٹو پرسن ود ٹرمپ, سو اس قسم کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لیڈر آپس میں ملے. جی وہ یہ بھی آپ نے اچھی بات کی. اور اب تک جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے ان کا بہت اچھا ریلیشن شپ رہا ہے. 3 بار بلنکن ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, بہت اچھا ریلیشن شپ رہا. پرائم منسٹر مودی کی پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ فون پہ کئی کنورسیشن ہوئی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم دورہ ہوگا, امپورٹنٹ دورہ ہوگا. تو ویورز اگلے ہفتے ہم اس پر بھی آپ کو فیڈ بیک دیں گے. اور آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو paypal.me/TagTV انٹرنیشنل پہ آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کے راہیں کر سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے راہیں کر سکتے ہیں. آخری کنکلوسیو ریمارکس ڈاکٹر. اس سے بھی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوشل میڈیاز کے اوپر ضرور اس پروگرام کو شیئر کیا کریں. اپنے دوستوں, متروں اور ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ان کو بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ شیئر کریں. دیکھیے جو یوٹیوب کے اوپر جو سبسکرپشن ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کے لیے. تو آپ پلیز یہ ضرور کیا کریں. آپ ہمارے پروگرام کو بہت پیار سے دیکھتے ہو, آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہو, آپ کے کوشچنوں کی بھرمار ہمارے پاس آتی ہے, اس کے ہم آپ کے لیے بہت بہت دھنیہ وادی ہیں اور آس کرتے ہیں کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. ہیو اے ونڈرفل ویک. سی یو نیکسٹ فرائیڈے. ان دی مین وائل وش یو آل دا بیسٹ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.